वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। ना टॉपिक नया है, ना ये मसला पाकिस्तान के लिए नया है, मगर फिर भी ये कहना ज़रूरी है कि पिछले जो 1-1.5 साल में बहुत सूरत हाल जो है वो संजीदा होती हुई हमें नज़र आ रही है। जो ये मसला है इसमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ का ही जिक्र करें तो ज़िला बाजौड़ में एक साबिक जो सेनेटर हैं उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में उन समेत 5 अफराद जो थे वो जाँ बहक हुए। ये वाक़या हुआ, किसी ने अभी तक इसकी कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। टीटीपी का अगर ज़िक्र करें तो टीटीपी ने तो बल्कि बयान दिया और ये कहा कि उनका अब हदफ ना सियासी लोग हैं और ना ही अवाम है। मगर एक दफ़े फिर इस वाक़े के बाद बहस जो है वो शुरू हो गई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है इसमें सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो कितनी ख़राब हुई है और इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जब से काबुल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा जा रहा है कि तब से पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ख़राब होने शुरू हुए हैं और ये एक ऐसा इशू है जिसको हम कह सकते हैं बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इसका ज़िक्र किया है। पिछले दिनों ही शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसका ज़िक्र किया और कहा कि अगर अफ़गानिस्तान मौसर इक़दाम करे तो ये दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान में मसला है इस पे फ़र्क पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी इस पर बात हो चुकी है। इसी हवाले से पिछले दिनों में पाकिस्तानी हुकूमत ने या पाकिस्तानी रियासत कहना चाहिए, उन्होंने एक नया ऑपरेशन जो है अज़्म इस्तेहकाम उसका ऐलान भी किया। मगर जैसे ही ये ऐलान सामने आया तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादातर जमातों ने बहुत तनकीद की और मुखालफत की एक ऐसे ऑपरेशन की। ये मुखालफत या जो रद्द अमल था ये सामने आया तो उस दिन से अब हुकूमत जो है वो वजाहतें ही पेश कर रही है कि ये किस किस्म का ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। आज ये भी इत्तलात आई हैं कि शायद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए इस मामले पर ताकि एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए और उसके बाद कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो है मगर उनका ये ख़्याल है कि उजलत में ये ऐलान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू देते हुए कि बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया गया है, मगर साथ में उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि माहौल अब ऐसा है जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत के शायद इस फ़ैसले के साथ खड़े होने से कतरा रही हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात करेंगे तो एक और बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक इजलास जो था 2 रोज़ा वो भी हुआ है। उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक ने शिरकत की और वहाँ भी ऑब्वियसली जहाँ बाकी इश्यूज़ डिस्कस हुए जिसमें ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ का बहुत ज़िक्र आया तो वहाँ दहशतगर्दी का मामला भी डिस्कस हुआ। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अमूर पे। हमें ज्वाइन किया एहसानुल्लाह टीपू साहब ने, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के, डायरेक्टर न्यूज़ माफ़ करिएगा खुरासान डायरी के। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब, ये भी माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। अगर आप दोनों ताहिर साहब और आमिर साहब मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा एहसानुल्लाह टीपू साहब से ये पूछना चाहूँगी कि सर ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन का ऐलान हुआ, एक प्रेस रिलीज़ आई, एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज़ सामने आई, प्रेस रिलीज़ की जो लफ्ज़ थे उससे तो यही लगा कि भाई मिलिट्री ऑपरेशन है और वैसे ही है जैसे माजी में हुआ। फिर उसके उस दिन से आज तक अब वजाहतें ही सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी एक दिन के बाद वजाहत आई, पर अब पता नहीं ट्रस्ट का फुकदान है, भरोसे का फुकदान है, क्या मसला है कि वजाहतें ख़त्म नहीं हो रही। तो सर वो उस दिन जो प्रेस रिलीज़ आई थी वो किसने लिखी थी? आपने भी शुरू में अज़्म इस्तेहकाम के साथ 3 दफ़ा तकरीबन यूज़ किया ऑपरेशन, तो इस पे यहाँ पे 3-4 ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। ब्रीफिंग्स भी हुई हैं? हाँ, कि ये और मीडिया पर्सन है उनको बताया गया कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी, एक विजन है, इसमें हमने सब चीज़ों को ठीक करना है।
اور اس میں جو ٹیررزم انہوں نے آپریشن کہا یا انہوں نے کچھ اور کہا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہے. تو یہ عزم استحکام کیا کہیں اس کو؟ یہ ابھی تک یہ کنفیوژن ہے کہ ایک طرف یعنی پلان، عزم استحکام پلان کہ ویژن، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی لایا عمل ہے. اب اس کے لیے اب جو بھی مناسب الفاظ ہیں وہ آپ ہم سلیبس ہے. کریں. ہاں، اب اس پہ ایک تو اس پہ بھی ڈیبیٹ بنتی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹس یعنی سوشل میڈیا پہ خاص کر جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو گورنمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو وہ مسلسل وہی آپریشن کا نام یوز کر رہے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام کے نیچے ایک IBOs کہیں پہ ہوا اور اس میں اتنے دہشت گرد مارے گئے. تو میرے خیال میں یہ کنفیوژن ابھی تک ہے. اور کنفیوژن صرف یہ نہیں کہ ان کی لینگویج میں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، بلکہ کنفیوژن بھی یہ ہے کہ جو ایک آپ نے وہاں پہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں خاص کر KP میں اور بلوچستان میں بھی کہ ان کو کانفیڈنس میں لینا تھا، وہ نہیں لیا گیا. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب حکومت ابھی بھی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، ابھی بھی کوئی آل پارٹیز کانفرنس وہ کروا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد ملے. اور صرف وہاں پہ اعتماد میں تو تب لیں گے نا جب پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کلیئرٹی کوئی نہیں ہے. اور حکومت کے جو لوگ ہیں یعنی انہوں نے کچھ بیانات دیے، خاص کر جو کراس بارڈر سٹرائکس ہیں، تو اس حوالے سے جو ہم نے پوچھا سیکیورٹی کچھ آفیشیل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب نے کئی موقعوں پہ انہوں نے کہا، تو ان کی طرف سے بھی ہے کہ ہاں یہ اب فیوچر، لیکن ابھی فی الحال یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، وہاں طالبان کو بھی انگیج کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے اور اس کی وجہ سے پورا جو آپ آپریشن کہہ لیں، اسٹریٹجی کہہ لیں، اس پہ کویسچن جو ہے لوگوں کے وہ پھر جینون ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک سر. اور دوسری جو سب سے یعنی اہم بات وہ یہ کہ اسٹریٹجی، یہ جو آپ کا آپریشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف IBOs تک یعنی کنفائنڈ رہے گا اور ہم جو ایگزسٹنگ IBOs ہیں اس کو ہم مزید کو اچھے کوآرڈینیشن کے ساتھ مزید ان کو ریسورسز دیں گے. تو یہ کسی وقت بھی ایک بڑے آپریشن میں یہ چیزیں وہ ہو سکتی ہیں. طاہر صاحب، اب آپ لوگ آبویسلی سیکیورٹی کے ماہر ہیں سب، آپ کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے جیسے لوگوں میں تو یہ ذرا، اب ہم اتنی چیزیں کور کرتے ہیں، بٹ جب میں یہ سنتی ہوں نا سر کہ IBOs ہم کریں گے، بہتر کوآرڈینیشن سے کریں گے، تو میرے دماغ میں آتا ہے تو پھر پیچھے جو ہو رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے کہ یا تو کوآرڈینیشن صحیح نہیں تھی یا اس میں ایفرٹ ٹھیک، مطلب کہ کوئی کمی تھی. تو اب آپ ایک دفعہ پھر اعلان کر رہے ہیں نا پلاننگ کے بعد. بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. 2022 میں جب اپریل میں PDM کی حکومت بن گئی تھی اور یہ والی جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے. چلو پیپلز پارٹی کہتے ہیں، میں کابینہ کا اس میں شامل نہیں ہوں، لیکن زرداری صاحب تو مسلم لیگ نون کے ووٹ سے صدر بنے ہیں. تو سر بسپ کی ہیڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، 2 گورنرز بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، جو خیر وہ مجھے نہیں پتا. تو یہ اسی حکومت کا تسلسل ہے اور اس حکومت کی پالیسی تھی کہ مذاکرات ختم، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، اور شروع ہو گئی تھی. یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے. یہاں جو ہمارا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ یہاں کوئی غلطی تسلیم نہیں کرتا، غلطیوں پہ غلطی کرتا ہے. بالکل بتایا جائے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ناکام ہو گئی ہیں یا وہ یعنی مزید مؤثر، مزید شدت چاہیے ہے، مزید زیادہ اس میں توسیع ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی چیز تو آپ قوم کو بتائیں نا. اور آپریشنز قوم کے سپورٹ کے بغیر آپ نہیں جیت. اگر جیت بھی جائیں بندوق کے زور پہ، ٹینک توپ کے زور پر، F-16 کے زور پہ، اب ڈرون آ گئی ہے، لیکن پہلے سے یہ میرے خیال میں مجھے نہیں ملے. ہاں تو لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ میں یہ ہم غلط ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ان کی. لیکن یہ اگر یہ والی پالیسی رہی تو آپ یقین کیجئے کہ جو عملی طور پہ ہمارے خیبر پختونخوا، پھر وہاں جو قبائلی اضلاع ہیں، ان میں لوگ بالکل بھی ان چیزوں پہ خوش نہیں ہیں. اگر آپ مزید اس طرح کریں گے بغیر ان کو اعتماد میں لیے ہوئے اور ان کے خدشات، کیونکہ ان آپریشن میں نقصان عام لوگوں کا زیادہ ہوا ہے. وہ جو پبلک اوپینین ہے سر، اس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے. عامر صاحب، آپ نے سنی باقی 2 مہمانوں کی گفتگو. سر، آپ کے خیال میں یہ اتنی کنفیوژن کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، مطلب کہ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں، اور نہ کمیونیکیشن ہو چکی ہے. ٹیپو صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 2-3 بریفنگز بھی ہو چکی ہیں، بٹ مجال ہے جو ہم جیسے لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہو.
اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں، اور ابھی آپ کی رپورٹ کے اندر ایک ریفرنس بھی ہے کہ اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور جو آن گوئنگ جو ملٹری کیمپین ہے ٹی ٹی پی کے خلاف اور باقی گروپس کے خلاف، اس کو نیا نام دیا جائے. تو وہ اس کا بظاہر دباؤ چائنا کا دباؤ تھا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور بڑا فیکٹر ہے. تو اس کے ساتھ ہی کچھ آپریشن جو دیر میں شروع ہو گئے تھے، آج جی بی میں چلاس کے اندر بھی آپریشن شروع ہوا. تو اگر یہ نہ بھی اعلان کرتے کہ جی اس کا نام عزم استحکام کر رہے ہیں، تو شاید اس سے کوئی زیادہ فرق نہ پڑتا، اور نہ ہی ابھی کوئی اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. شاید میرا خیال ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کی اور جو نئی لیڈرشپ آتی ہے پچھلے مشرف صاحب کے دور سے، یہ پوری ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کو ایک لیگیسی کے طور کے اوپر نیا آپریشن اناؤنس کرتے ہیں. رد الفساد بھی کوئی نیا آپریشن نہیں تھا، اسے کہا کہ جی اربن ایریاز کو کلیئر کریں گے، وہ بھی آلریڈی جو اربن ایریاز کے اندر آپریشن چل رہے. بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑا جائے آپریشن ہے، ویژن ہے، کیا ہے، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے دہشت گردی کا، اور اس کو ریاست اور ہمارے سیکورٹی ادارے کس طریقے سے ڈیل کریں. ان کی جو ملٹری کی اسٹریٹجی ہے اس کو وہ کیسے کتنی افیکٹو ہے، اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کتنی افیکٹو ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کتنی سکسیسفلی وہ چل رہی ہے، اور جو لوگ کے مطالبہ کر رہے ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی چائنا کی فرمائش کے اوپر پاکستان کے اندر پہلا ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. اس سے پہلے لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا، پھر جب میزان کے بعد جو ہے دوسرا آپریشن ہوا تھا وہ عبداللہ محسود والے واقعے کے بعد ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے پورا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور کیانی صاحب نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا نارتھ وزیرستان کے اندر جب تک کہ پریشر جو ہے بیجنگ سے نہیں آیا تھا. تو ایک پوری ہسٹری ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں، ہمارے جو تصویراتی تعلقات ہیں، سیاسی ہیں، پھر ابھی اکانومی کا ایشو ہے، تو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں اتنی زیادہ الجھنے کی بات نہیں ہے. باقی سیاسی جماعتوں کی بات ہے، یہ وہی جماعتیں ہیں جو پہلے مخالفت کرتی ہیں، اور جب ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہیں تو سب تھوڑے بہت تحفظات کے ساتھ سارے ملٹری آپریشنز کو انڈورس کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی کوئی اگر اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر چینج ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے، طاہر خان صاحب سے اور عامر رانا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے. ٹیپو صاحب، آپ نے سنی عامر صاحب کی گفتگو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اول تو یہ چین کے کہنے پہ کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں تو اس کو نام دے نہ دے یہ تو ایک irrelevant سی چیز ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ جماعتیں تیار ہو جائیں گی ایونچولی. ہاں، جماعتوں کا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. یعنی جب ٹی ڈی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کو پوری ایفرٹ کو لیڈ کرا تھا جنرل فیض، تو اس وقت بھی یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کے میٹنگز عمران خان جو پرائم منسٹر تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس میں سب ایگری وہ کر چکے تھے، ایون جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں کہ ہاں ہونے چاہیے. تو وہ تو مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی بریفنگز ان کو بھی دی گئیں ان کیمرہ تو اس میں وہ ایگری کر جائیں گے. لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، جو عوامی سطح پہ وہاں پہ سینٹیمنٹ سے، تو وہ بہت مختلف ہے. اچھا، وہ کیا ہے ذرا ڈسکرائب کریں آپ دونوں سے، پھر ہم عامر صاحب سے بھی پوچھیں. وہ یہی کہ ایک تو ٹرسٹ کرنے، یعنی جو ریاست پہ ایک اعتماد ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی اس مسئلے کا حل نکال پائے گی، یا تو وہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 بڑے آپریشن ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پھر واپس آ گئی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو بھی ملٹری آپریشن ہوا ہے تو اس میں جو سویلینز ہیں تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں، وہ یعنی وکٹمز بنے ہیں، ان کی یعنی پراپرٹیز وغیرہ ڈیمیج ہوئی ہیں، کمرشل ریزیڈینشل وہ ڈسپلیسمنٹ بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، لوگ مرے بھی ہیں. تو وہ بھی ان میں ایک خوف کی علامت سمجھے کہ وہ بھی ان کے ذہن میں وہ چیز ہے، تو اس وجہ سے بھی مخالفت ہو رہی ہے. دوسرا یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں کہ پھر یعنی اگر کسی نے وہاں پہ ریاست کا ساتھ دیا تو وہ ڈرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ریئیکشن آئے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے
کہ جو امن لشکر تھے تو اس میں بڑے بڑے جو جرگے تھے اور TDP نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. ٹرائبل ایلڈرز تو بچے ہی کوئی نہیں. ANP کے سینئر لیڈرشپ کو تقریباً 700 کے قریب جو لوگ ہیں اس میں سینئر جو پارٹی آفیشلز ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور قبائلی علاقے میں ایک ایک جرگے پہ حملہ ہوتا ہے جس میں 40-50 جو مشران ہیں وہ یعنی مارے جاتے تھے. تو ایک تو یہ بھی خوف ہے، اور تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی اسٹیٹ اور عوام کے بیچ میں، تو میرے خیال میں اس چیز کو TDP بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے. TDP میں اگر یعنی میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ TDP بھی ایک بڑے آپریشن کے فیور میں ہے کہ ہاں پاکستانی حکومت کوئی بڑا آپریشن لانچ کرے، ان سے جو لوکل لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، اور وہ جو سیمپتیز ہیں، وہ جو ریاست کے خلاف ایک نفرت آپ کہہ لیں، وہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. اور پچھلے 2 سال سے TDP مسلسل یعنی جو فالٹ لائنز ہیں، جو پولیٹیکل ایک ڈیبیٹ ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنی یعنی ایک ریکروٹمنٹ کا کہہ لیں، یا جو ریاست کے خلاف ایک نفرت کا ماحول ایک طرح سے بنا ہوا ہے یا اداروں، تو اس کو وہ مزید یعنی وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، کیا اس ماحول میں یا اس پبلک اوپینین کے ساتھ آپ کے خیال میں کوئی طریقہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا؟ مطلب کہ اگر ضروری بھی ہے، عامر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، ضروری بھی ہے آپریشن لانچ کرنا، لوگوں کا اگر موڈ نہیں ہے تو کیسے اس کو اب برج تو ہے، اس کو کرنا تو ہے، اس گیپ کو برج؟ میرا خیال ہے کہ عوام اور پھر وہ علاقے جو متاثر ہیں، جس طرح باجوڑ میں کل واقعہ ہوا، بعد میں اس پہ مزید بات بھی کر لیں گے، لوگ بالکل بھی کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے نئے آپریشن کو. یہ بڑی اہم بات اس نے کی ہے. اور یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہ تقریباً اسی طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو پھر یہ تحفظ نہیں دے سکتے. عام بندہ تو گھر جائے گا، ہر بندے کے تو اسلام آباد میں گھر نہیں ہے نا کہ یہاں پہ آ کر کے آباد ہو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ TDP نے ہی کیا، TDP نے کہا ہم نے نہیں کیا. اور ابھی کسی نے کلیم نہیں کیا، دیکھیں گے، کیونکہ باجوڑ میں کافی سارے جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ داعش نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اس کا اب نہیں پتہ کہ کیا لنک بنتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اسی سینیٹر صاحب نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہے، اور انہوں نے انفارم بھی کیا ہے. لیکن حامد میر کا ٹویٹ بھی ہے، انہوں نے کل جب یہ خبر دے رہا تھا بعد میں اس کا ٹویٹ بھی ہے. تو لہٰذا لوگوں میں، اور آپ اچھا اگر آپ کسی وقت ذرا جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان چلی جائے، کہ ذرا ان سے کہہ دیجیے گا کہ آپ کو لے جائیں. وہاں پہ مطلب ہے کہ تاریخی بازار تھے. میران شاہ کا وہ مکمل ختم ہو گیا تھا، نئے چھوٹے چھوٹے 100 200 300 دکانیں بنا دی ہیں. میر علی کا بازار تاریخی، یہ اندر لوگوں کی ان چیزوں سے ایک وابستگی ہوتی ہے. اور پھر ابھی جرگہ اسلام آباد میں آیا ہوا تھا، کسی نے تکلیف ہی نہیں کی کہ ان کو جا کر کے بیٹھے، وہ کہہ رہے کہ 80,000 ٹوکن ہمیں ملے ہیں کہ آپ کو کمپنسیشن دیا جائے گا. 80,000 اور ان کو نہیں ملا. اور زیادہ ٹیپو کے مسعود بھی تھے، وزیر بھی تھے اس میں. تو لہٰذا اور پھر میں مختصر پھر جنوبی وزیرستان میں گیا آپریشن کے بعد، لوگوں سے پوچھا. جب آپریشن شروع ہوا تھا نا جنوبی کا، شمالی کا بعد میں آتا ہوں، تو لوگوں نے ہمیں کہا، اور فوجی ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے، کہ جب بمباری شروع ہوئی تو ہم ان پہاڑوں سے اشارہ کیا انہوں نے، ہمیں کسی بازار میں تھے جو تباہ ہوا بعد میں بنایا ہے، کہ ان پہاڑوں سے چیچے دن ہم خواتین بچوں سمیت پہاڑوں پہ گئے ہیں، سارا کچھ ہم نے چھوڑ دیا تھا. شمالی وزیرستان کا آپریشن شروع ہوا جون میں 2014 میں. جرگہ پشاور میں تھا، گورنر صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور وہ راستے میں تھے کہ آپریشن شروع ہوا. تو آدھے لوگ چلے گئے افغانستان، جو راستہ بندو آدھے آ گئے، اور پھر ہم جاتے تھے بنو. ان سخت گرمی میں کیمپوں میں ہزاروں لوگ خواتین، آپ یقین کیجئے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جوان لڑکے کہ میں شرم کے مارے ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے بھی تک لوگ نہیں چاہیں گے. پھر سوات کا تو چلو جلدی مسئلہ ختم، سوات کا بھی مجھے یاد ہے کیونکہ سارے لوگ مردان آئے تھے، مردان میں تھے، میرے علاقے میں تھے. تو لہٰذا لوگ ان پہ کوئی بھی کسی پہ عوام ان پہ اعتبار نہیں کرتے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس تو ہم عامر رانا کے پاس ہی ایشو لے کے جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے، طاہر خان صاحب سے اور عامر رانا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اوور آل سیکیورٹی سچویشن پہ. عامر صاحب،
یہ بتائیں کیونکہ آپ نے شروع میں بھی ذرا اس کا کانٹیکسٹ ایکسپلین کیا کہ سر یہ ایگزیکٹلی مقصد کیا ہے یا کس طرح ایمز کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن, اگر مطلب کہ کچھ پلاننگ ہوئی ہے, کوئی کہا جا رہا ہے, تو ایگزیکٹلی اب مقصد کیا ہے سر, کرنا کیا ہے اس آپریشن میں؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو کہ انگورن ٹیریٹریز کون سی رہ گئی ہیں پاکستان میں, جو مرجر ڈسٹرکٹس ہیں اس کو تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہاں سے ختم کر دیا ہے, وہاں پہ تو آپریشن کے امکانات کم ہے. وہی جو انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں, وہ جو چلاس کا میں نے ریفرنس دیا, وہاں پہ ایک بڑا ایک ویکیوم ہے, اور داغستان پورا ریجن, اگر آپ جو لوگ پولیس میں اور لا انفورسمنٹ میں جو لوگ گزر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اصل علاقہ غیر وہ تھا, اور بدنام جو ہے وہ ہمارے فاٹا, فارمر فاٹا ریجن ہوا تھا. تو ابھی آپریشن ہوا ہے ایک بہت بڑا وہاں پہ میسو آپریشن, کیونکہ جو میجر سی پیک کا کنجکشن ہے اور ہمارے واٹر ریزروائرس ہیں وہیں پہ بلٹ ہو رہے ہیں, اور اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کیا کوئی پیراملٹری فورسز آپریشن کریں گی, ملٹری کرے گی, یہ ایک بہت ہی کریٹیکل سوال ہے. دوسرا بلوچستان میں ہے, جو چائنا کی دوسری بڑی اپریہنشن ہے, وہ BLA. اور آپ دیکھیے کہ TTP جو ہمارے جو بہت بڑا تھریٹ ہے, میں بھی کہ سب سے زیادہ حملے مسلسل 2009 سے ابھی تک میجر ایکٹر ہے یہ ہمارے پاکستان میں ٹیررزم کا, لیکن یہ فل گرون انسرجنسی نہیں ہے. TTP فل گرون انسرجنسی صرف BLA پاکستان میں ہے. وہاں پہ بلوچستان میں آپریشن کے بڑے پولیٹیکل, اسٹریٹجک, سیکیورٹی کے کانٹیکس میں ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہوں گے. تو آپریشن کے لیے جو ایک سب سے آسان آپشن جو لگتی ہے کہ یا تو اسی طریقے سے جو آپریشن چلتے رہے, یا آپ افغانستان میں دنیا کو دکھانے کے لیے TTP کے خلاف یا کچھ آپریشن جو ہیں ISP کے خلاف جو ہے وہ آپ لانچ کر سکیں. تو یہ وہ سچویشن نہیں ہے جو آپریشن ضرب ازم کے متعلق تھی, راہ نجات کے متعلق تھی, جب ANP نے خود اس کے لیے پوری لابنگ کی تھی. تو ابھی سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اور میرے خیال میں جو ساری جو ڈیبیٹ ہے اس وقت وہ پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن سیاسی جماعتوں کا رویہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. یہ PDM پہلے جو ہے ٹاکس کی حمایت کرتے رہی, جیسے گورنمنٹ کے اندر پچھلی دفعہ آئی تھی, رانا ثناء اللہ بڑی زور و شور سے کہتے تھے جی کہ ہم اس پالیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن 3 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ بہت ہی سیریس, پیچیدہ, کریٹیکل ایشو بنتا جا رہا ہے. اس کا تعلق گورننس کے ساتھ ہے, اور باقی جو کرائسس پولیٹیکل اکانومی کا چل رہا ہے پاکستان میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے ایک بہت ہی بڑے کنسنسس کی ضرورت ہے. اس کو چھوٹے نیرو پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو شاید یہ صورتحال ایسے ہی بڑھتی جائے گی, اور چیلنج جو ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹیپو صاحب, عامر صاحب نے تو اس کو بالکل ایک مختلف رنگ دے دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فاٹا میں تو شاید اتنا ایشو ہی نہیں ہے, انہوں نے تو جن علاقوں کا نام لیا وہ فرق ہے بالکل خیبر پختونخوا سے دور. یہ یعنی TTP یا جو پاکستانی طالبان ہیں ان کی آپ پریزنس کہہ لیں یا جو بلڈ اپ کہہ لیں, اور کہاں پہ ان کی کانسنٹریشن ہے, تو اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہے. یعنی آپریشن ضرب ازم برائے نجات ساؤتھ وزیرستان میں اور راہ راست سوات میں, تو اس وقت تو باقاعدہ TTP جو تھا ان علاقوں پہ ایک طرف سے ان کا قبضہ تھا, تو انہوں نے وہ علاقہ خالی کرانا تھا ریاست نے, اور ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ. ابھی جو TTP ہے, اور اس TTP کو ہم نئی TTP کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, آؤٹ لک, وہ چینج ہے جو پرانی TTP اس سے. تو اس دفعہ TTP کے پاس کوئی بھی پرماننٹ جو ہیں یعنی بیسز کہیں پہ بھی نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے بات ڈسکس کی کہ وہ یعنی ان کی چیز لوکیشن جو وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی چیلنج ہوگا ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. میرے خیال میں اس وجہ سے انہوں نے ایک جو فل فلیج ملٹری آپریشن ہے ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم IBOs پہ زیادہ ہمارا فوکس رہے گا, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کہیں پہ پرماننٹ پریزنس تو ہے نہیں کہ ہم کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, ان کو انسرکل کر لیں. تو جہاں پہ ان کی پریزنس ہوں گی ہم وہاں پہ ان کے پیچھے جائیں گے. دوسرا جو ایک اور جو چیز ہے, 2 یعنی فیکٹرز ہیں جس کا ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی سکسیزفل افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے لیے. ایک تو پبلک سپورٹ, کیونکہ پبلک جو ہے وہاں پہ
اچھا بلوچستان میں تو ہم پبلک سپورٹ کی بات ہی نہیں کرتے نا, وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کوئی ویو نہیں ہے سر اس کا تو نہیں, ان کی فیصلے تو یہاں سے ہوتے ہیں, تو وہ تو بیچارے ان کو اتنا وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اور وہاں پہ ان کی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی یعنی ان کی نظریں کوئٹہ کی طرف نہیں بلکہ اسلام آباد کی طرف اور پنڈی کی طرف. وہ ان کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں نا, وہ کہیں اور کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز. تو کے پی میں بھی جو عوامی سپورٹ ہے وہ اس دفعہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ عوامی سپورٹ, دوسرا یہ کہ ریسورسز کی آپ نے بات کی. آ ہی نہیں رہے سر, آپ بات کیا کریں, کے پی نہیں آ رہے. آپ نے عامر صاحب کی بات نہیں سنی غور سے. نہیں اس میں طاہر صاحب ذرا دوحہ کیا ذکر, بیکاز آبویسلی دوحہ میں بھی بہت, اور عامر صاحب نے بھی افغانستان کا ذکر کیا کہ افغانستان میں بھی ہو سکتا ہے. دوحہ میں کیا ہوا ہے, کوئی پروگرس ہوئی؟ دوحہ میں ایک تو اگر آپ پاکستان طالبان والی بات پہ پہلے چلا جاؤں یا وہاں پہ جو اندر ہوا ہے اس کی بات, اندر وہاں کیا ہوا ہے, اس میں ہماری دہشت گردی سے تعلق کوئی رکھتی ہے چیز جو وہاں پروگرس ہوئی ہے؟ ایجنڈے پہ تو 2 پوائنٹ تھے, اور پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ اور کاؤنٹر نارکوٹکس میجرز. لیکن ہر ڈیلیگیٹ نے یہ جس ایشو کو آپ وہ کر رہے ہیں, ہمارے والے نے بھی ٹی ٹی پی کا مسئلہ اٹھایا ہے. بلکہ میں نے سنا ہے, کیونکہ وہ کلوز ڈور میٹنگز تھی, میں نے سنا ہے کہ آصف خان درانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں 80% حملوں میں افغان نیشنل ہیں, اور پریس کیا ہے طالبان ڈیلیگیشن کو کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. آئی ایس کے پی کا اس کا بھی ذکر کیا ہے, داعش کا بھی, کہ وہ بھی خطرہ ہے پاکستان کے لیے بھی, دیگر. تو ہم نے تو وہ مسئلہ اٹھایا ہے, حالانکہ پاکستان نے فلی سپورٹ کیا ہے جو دیگر ایشوز تھے افغان طالبان. لیکن سب سے اہم ڈیولپمنٹ میں یہ ہوئی ہے کہ طالبان کا ڈیلیگیشن ملا ہے پاکستانیوں سے, پاکستانی سفیر کے گھر کھانا دیا تھا, دعوت دی تھی. ویسے تو 24 ڈیلیگیشن کے ساتھ طالبان کے کا وفد ملا تھا, لیکن ہمارا والا اس لیے ڈیفرنٹ تھا کہ وہ گھر گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا ہے, اور مطلب ایک اس کو دعوت دی تھی وہ ایک اس. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر ایک اچھا ایک آغاز ممکن ہے کہ ہو جائے طالبان حکومت اور پاکستان کے. لیکن جس دن ملاقات ہوئی اسی دن خواجہ آصف صاحب کا دوسرا انٹرویو ہے BBC کو, اور وائس آف امریکہ والا وہی بات اس میں بھی دہرائی کہ ہم حملے کریں گے. آپ حملے اگر کرنے بھی ہے, آپ نے سوچا ہے یا پلان کیا ہے تو چلو وہ ایک اسٹریٹجی ہوگی. لیکن میڈیا میں ہر وقت ان چیزوں کا مجھے تو نہیں لگتا کہ فائدہ ہے. یہاں بھی آپ سے لوگ ناخوش, وہاں بھی آپ سے لوگ ناخوش. وہاں پہ اس لیے آپ سے لوگ خوش ہونے چاہیے افغانستان کی طالبان حکومت کہ وہ جس طرح ماضی میں انہوں نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے, آپ کو اور طالبان کو, پاکستانی طالبان کو, تو ممکن ہے. لیکن آپ اپنے لیے اسپیس ختم کر رہے ہیں. یہاں بھی اسپیس نہیں ہے, لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں, وہاں بھی نہیں ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے. عابر صاحب, آپ نے آبویسلی بتایا, ذکر کیا جو چیلنجز ہیں, باقیوں نے بھی ذکر کیا. تو سر یہ آپ بتائیں کہ جب یہ آپریشن پلان ہو رہا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے, سر ان کو کتنا احساس ہے جو کہ یہ کتنا آسان یا مشکل کام ہوگا؟ جن چیلنجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو آپ نے اپنے کالم میں بھی اس کا اشارہ کھل کے آپ نے اس سے بات کی, کہ جو اسٹیٹ کا اور عام آدمی کا جو عدم اعتماد ہے وہ کافی بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو صرف جو ہے پیروفریز میں تھا, اب مین اسٹریم کے اندر بھی وہ بڑھ گیا. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہاں پہ ویک ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ویک بھی کیا. اس کی ہم اسٹرکچرل بحث پہ تو بالکل نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ جتنے بھی سینسیٹیو اور کریٹیکل ایشوز ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی خواجہ صاحب کا ذکر ہوا, ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. ملا یعقوب بھی وہاں سے وہاں کے وزیر دفاع جو ہے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں غیر ذمہ دارانہ پاکستان سے متعلق. تو یہ اس میں آپ کو اپروچ کا فرق لگے گا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ ایک اپروچ اس کے اندر چل رہی ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین اور گہرا مسئلہ ہے اس وقت سیکیورٹی کا, اور باقی مسئلوں سے جڑا ہوا ہے آپ کے انویسٹمنٹ کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ اور پالیٹکس کے ساتھ.
اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایک ہی حل، ویسے تو TTP کے لیے بات کریں گے ہم 7-8 حل اس کے متعلق جو ہے بات ہوتی رہتی ہے، BLA کے متعلق، ہر گروپ کے متعلق، لیکن ایک ہی حل ہے، اور اگر وہ نہ ہوا اگلے 2-3 سال کے اندر تو ممکن ہے کہ پاکستان کا جو چیلنج ہے پورا کا پورا وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے، اور وہ حل یہی ہے کہ سیاسی قیادت خود بیٹھ کے جو ہے ڈائیلاگ کر لے. اگر نہیں کر سکتی تو یہ پھر جو ہے حالات میرا نہیں خیال کہ کسی بالکل ٹھیک سر. طاہر صاحب، افغانستان کا کیا ریاکشن ہے جب سے یہ ہم نے آپریشن اناؤنس کیا؟ ویری کوئکلی سر. بہت منفی ریاکشن ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ جب خواجہ صاحب نے کہا کہ اس آپریشن کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم وہاں پر آپریشن کریں گے، بڑا سخت بیان آیا، اور ایک بد اعتمادی جو پہلے سے تھی وہ بڑھ گئی ہے. قطر میں جو ملاقات ہوئی طالبان سے پاکستان کی، ایک اعتماد پیدا ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ بیان اسی دن آیا، تو میرے خیال میں وہاں پر بہت بڑی بد اعتمادی ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس باس. افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ بھی یہ جو ہمارے کمیونیکیشن چینلز تھے، جو مختلف کوریڈور سے وہ چیزیں ہوتی تھیں، اور زیادہ تر اس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی انوالومنٹ، تو وہ چیزیں بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہی. بیچ میں یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ افغان طالبان نے پاکستان کے کہنے پہ کوئی 2000 کے قریب جو TTP کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مکانات بنا رہے ہیں، غزنی جو پروونس ہے وہاں پہ ان کی وہ شفٹ کیا جائے گا. لیکن وہ چیز بھی پھر بیچ میں عزم استحکام کی اناؤنسمنٹ کا ہونا کہ وہ چیز بھی کام نہیں کر پائی. تو انگیجمنٹ ہے. پھر سعودی اور UAE کے جو چینلز ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ افغان طالبان سے بات کر لیں، بیچ میں کوئی میڈییشن کی بات ہو. وہ بھی جو اطلاعات ہیں کہ ابھی تک وہ پروڈکٹیو وہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی. تو وہ ہے یا ایک ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں، یا وہاں سے سپورٹ نہیں ہے. اور افغانستان میں صرف یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے، وہاں پہ چاہے جو بھی حکومت میں ہو، وہاں پہ کوئی اگر خود کو پرو پاکستان ثابت کرنے کی کوشش کرے تو جو عوامی ریئیکشن ہے تو وہ کوئی بھی وہاں پہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.